अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ हम अपने नावल का स्टार्ट लेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, बुरे वक्त से घड़ी से महफूज फरमाए। तो आइए अपने नावल का स्टार्ट लेते हैं, जिसका नाम है रूब मोहब्बत के, और किस्त नंबर 4 में आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। लेफ्टिनेंट अरमान, स्टॉप, आई वांट टू टॉक टू यू। रात के 12 बज रहे थे। अरमान और हदीद दोनों की ड्यूटी इसी टाइम थी। अरमान की ड्यूटी ख़त्म हो चुकी थी। अरमान घर जा रहा था। अचानक हदीद ने उसे पीछे से आवाज़ दी। उसने मुड़ के देखा तो हदीद यूनिफॉर्म की पॉकेट्स में हाथ डाले खड़ा उसे तफ्तीशी नज़रों से देख रहा था। यस सर। अरमान ने सवालिया नज़रों से उसे देखा, क्योंकि उसकी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो चुका था। फिर अचानक हदीद का उसे यूँ पुकारना अटपटा लगा। अभी वो नया था। उसे खौफ था कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। आज दोपहर आप कहाँ थे? हदीद ने सवाल किया तो अरमान को अजीब लगा कि वो इससे दोपहर का क्यों पूछ रहा है। दोपहर में तो घर पर था, अरमान ने सादा सा जवाब दिया। पर मैं तो आपको रेस्टोरेंट में देखा था। हदीद इससे निकलवाने की कोशिश में लगा हुआ था कि आखिर इसमें अलीज़े और इसका क्या रिश्ता है, लेकिन इसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या कर रहा था। ओह हाँ, वो सर फ्रेंड्स के साथ गया था। अरमान को याद आया, हदीद के चेहरे के तासुरात नहीं बदले थे। चेहरे पर अज़ली संजीदगी लिए वो अरमान को देख रहा था। ओह अच्छा, लगता कुछ ज़्यादा ही ख़ास दोस्त थी वो तुम्हारी। हदीद इसके साथ चलने लगा। अरमान जो आराम से चल रहा था अचानक रुक कर हैरत से उसकी तरफ देखा। इस वक्त बहुत ही वो ऑकवर्ड फील कर रहा था। इसे लगा वो महक की बात कर रहा है। अरमान के चेहरे पर ना चाहते हुए मुस्कुराहट आ गई। उसकी आंखों में अलग सी चमक दिखी थी। हदीद उसकी बात सुन के चौंका था। यस सर, बचपन के दोस्त है, कॉलेज में भी साथ थे। और सर दोस्त तो ख़ास ही होते हैं। अमान के लहजे में काफ़ी मोहब्बत सी महसूस हुई थी हदीद को, और आखिरी बात पे तो जैसे उसके तन बदन में आग लग गई। वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहा था। हाँ सही कहा, हदीद सिर्फ इतना ही बोल पाया। वैसे मैंने आपको देखा नहीं सर, अरमान ने सवाल किया तो हदीद बस फॉर्मली इसकी बात कर रहा था। वो मुझे काम था तो मैं वापस आ गया था। खैर अब मैं चलता हूँ। हदीद वहाँ एक मिनट नहीं रुका और रुकना चाहता भी नहीं था। वो बहुत डैशिंग अंदाज में चलता एकदम नज़रों से ओझल हो गया। बस यही बोलना था इन्हें। अरमान पीछे से देख रहा था और हैरान हो रहा था कि बस इतनी सी बात पूछनी थी इसे। कंधे झुकाते वो भी वहाँ से चला गया। मुझे क्यों लग रहा है कि मिस अलीज़ा इसके लिए दोस्त नहीं है, और मुझे क्यों मिस अलीज़ा के बारे में इतना जानना है। मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है। क्यों? हदीद सोफे में बैठा सोच रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने अरमान और अलीज़े का करीब आना घूम रहा था, और अलीज़े की खिलखिलाहट जब वो अरमान से बात कर रही थी। वो पहली बार उसने उसे हंसते हुए देखा था। उसकी आंखें वही रुक गई थी, लेकिन अरमान की वजह से उसका मूड ऑफ हो गया था। वो खुद से बैठा ही सवाल कर रहा था कि आखिर वो क्यों इसके बारे में इतना सोच रहा है। कहीं मुझे पहली नज़र में मोहब्बत तो नहीं हो गई। हदीद के दिमाग में ये बात आई। हदीद एक मिनट के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन उसने फ़ौरन इस्तग़फ़िरुल्लाह कहा। इस्तग़फ़िरुल्लाह, हदीद तो ये क्या सोच रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, बस तजस्सुस के चक्कर में अरमान से पूछा था, बस। और क्या? हदीद दलील पेश कर रहा था, बस ख़ुद को तसल्ली देने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल को अलीज़ा अच्छी लगी थी, लेकिन बस वो मानने को तैयार नहीं था। प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो, मैं बर्फ़ में फंस गई हूँ, प्लीज़। शाम के इस पहर हल्की रोशनी, आसमान पर बादलों की गरज चमक और सफ़ेद चादर में लिपटी पीर चनासी की सरजमीन किसी जन्नत से कम ना थी। अलीज़ा जो कि वहाँ बर्फ़ में फंसी मदद को पुकार रही थी, तन तनहा वो बर्फ़ में मौजूद थी और अल्लाह से दुआएं मांग रही थी। अलीज़ा शाह ने आज से पहले कभी अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस ना किया जितना अभी वो महसूस कर रही थी, और ऊंची ऊंची आवाज़ में मदद के लिए पुकार रही थी। उसकी लाख कोशिश के बावजूद वो अपने पाँव बर्फ़ से ना निकाल पाई। वो मुसलसल अपनी दोस्तों को पुकार रही थी, पर उसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रहा था। अलीज़ा महक और चंद दोस्तों के साथ पीर चनासी घूमने आई थी। अप्रैल का महीना चल रहा था। ठंड तो थी, लेकिन पहाड़ों से बर्फ़ नहीं पिघली थी। आज मौसम भी ठीक नहीं था, लेकिन महक को जानना था, तो इसलिए उन्होंने सोचा थोड़ी आउटिंग कर लेते हैं। इसलिए वो वहाँ आई थी। लेकिन अलीज़ा पता नहीं उनसे कैसे पिछड़ गई और इन्हें ढूंढते एक तनहा जगह पर पहुंच चुकी थी। वहाँ पर चलते चलते उसका पाँव बहुत गहरी बर्फ़ में फंस गया था, जो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। अलीज़ा को मुख्तलिफ सोचों ने जकड़ लिया और उसे ये लगा जैसे उसका दिमाग मफलूज होने वाला है, जब अचानक उसे अपने पीछे एक आहट महसूस हुई।
علیزے نے جب رخ موڑا پہلے تو وہ گھبرا گئی، لیکن پھر ہمت کرتی پیچھے مڑی۔ اسے لگ رہا تھا کوئی جانور آ گیا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پیچھے مڑی اسے لگا کہ وقت تھم سا گیا ہے۔ سامنے والے کی آنکھوں میں بلا کی کشش تھی اور ماتھے پر سلوٹیں اسے مزید خوبرو بنا رہی تھی۔ اس نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا۔ وہ بادامی رنگت رکھنے والا خاکی وردی میں ملبوس سارے آلات کے ساتھ اسے ہی تحقیقی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کو کسی یونانی دیوتا سے کم نہیں لگا۔ اس کے سینے پر لگے سٹارز اور نام وہ دیکھ چکی تھی۔ واؤ، یہ اتنا ہینڈسم کیوں ہے؟ اف، اوپر سے یہ یونیفارم! علیزہ منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں یہی باتیں چل رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں مس؟ حدید جو کہ سکتے کے عالم میں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ حدید جو کہ آج پیر چناسی آیا تھا، وہاں کچھ کام تھا، وہاں فوج موجود ہوتی تھی، تو جب مہک کو کوئی راستہ نہیں ملا تو ایک سپاہی کو سب بتا دیا۔ اس نے حدید کو جب انفارم کیا تو اس نے مدد کی حامی بھر لی، کیونکہ ایک انسان کی جان بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ جب اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں پہنچا تو حیران ہو گیا، وہ تو علیزہ تھی۔ اس نے خود پر قابو پایا اور آگے بڑھ کے اس کی سلامتی دریافت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ علیزہ کچھ بھی نہ بول پائی، بس سکتے کے عالم سے دیکھتی رہی۔ علیزہ کچھ لمحے کے لیے بول ہی نہ سکی کہ وہ کہاں ہے، اور یہ وہ بھول گئی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ کیپٹن حدید آرمی کے یونیفارم میں ملبوس، سر کے بال ہوا کی وجہ سے ماتھے پر بکھرے ہوئے، بادامی رنگت اور آنکھوں میں غصہ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو اس کے سامنے ساکت کھڑی تھی۔ سر، آپ کہاں ہیں؟ وہ لڑکی ملی؟ حدید اسے ہی گھور رہا تھا کہ اچانک وائرلیس پہ آواز گونجی، جی مل گئی ہے، آپ سب اپنی لوکیشن پر پہنچو، میں اس پاگل کو لے کے آتا ہوں۔ حدید نے بارو آواز میں جواب دیا، مگر وہ مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ اسے علیزہ کی حرکت نہیں اچھی لگی تھی۔ اسے ویسے بھی بہت غصہ تھا۔ جب اس نے علیزہ اور ارمان کو ساتھ دیکھا تھا، وہ جب سے اس پہ غصہ تھا۔ تب علیزہ ہوش میں آئی اور انتہا کی معصومیت شکل بنا کر بولی، دیکھا؟ حدید شدید غصے میں اسے دیکھ رہا تھا۔ علیزہ پوری دنیا کی معصومیت چہرے پہ سما کر کہنے لگی، پلیز سر، مجھے میری دوستوں کے پاس پہنچا دیں۔ اس نے آنکھیں ٹپا کے کہا، اتنا معصوم ہو نہیں جتنی بن رہی ہو۔ حدید نے عضلی اکتاہٹ سے بولا تو علیزہ اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ حدید کہنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن اس نے بات ہی بدل دی۔ اس کا اشارہ اس کے اور ارمان کی طرف تھا، لیکن اس نے بات بدل دی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ علیزہ نے پوچھا تو حدید نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ محترمہ، اگر اتنی معصوم ہوتی تو یہاں نہ ہوتی، جان بوجھ کر انجان بن رہی ہیں آپ محترمہ۔ حدید نے طنز کے تیر برسائے۔ وہ اسے گھور رہا تھا کہ اچانک اوپر سے برف کا ایک طوطا گرا۔ حدید نے علیزہ کو جھٹکے سے کھینچا۔ علیزہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ علیزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اس کی سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل کانوں میں بج رہا ہے۔ چھوڑو مجھے! علیزہ کو جیسے ہی ہوش آیا وہ پھڑ پھڑانے لگی۔ حدید نے فوراً اسے پیچھے دھکا دیا اور کہنے لگا، محترمہ، مجھے آپ کو پکڑنے کا کوئی شوق نہیں۔ علیزہ دور جا کر برف پر لگی اور اس کے پاؤں میں پہلے ہی درد تھا، اوپر سے اس کی کھڑوس کا رویہ بہت تکلیف دہ تھا، جس کی وجہ سے اس کا بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نکل پڑے۔ حدید کو اپنے رویے پر افسوس ہوا، فوراً جھکا اور ہاتھ علیزہ کے سامنے کیا۔ اٹھیں محترمہ، چلیں، مجھے اور بھی بہت کام ہے، آپ کا نوکر نہیں ہوں۔ اسے برا تو لگ رہا تھا، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ علیزہ فوراً اٹھ گئی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، اور دل میں اسے گالیاں دیتی رہی۔ علیزہ کو پاؤں میں چوٹ لگی تھی۔ علیزہ بڑی مشکل سے چل رہی تھی۔ حدید کو بھی اس بات کا علم تھا اور وہ چل نہیں پا رہی، لیکن وہ جان کے بھی انجان بن رہا تھا۔ میرے بس میں نہیں، میں اور نہیں چل سکتی۔ اور علیزہ وہیں بیٹھ گئی اور سانس ہموار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ محترمہ چلیں، ورنہ بٹھی رہیں یہیں میری بلا سے۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے مسٹر ایکس وی زی، میں اب آپ کی ذمہ داری ہوں۔ علیزہ وہیں زمین پر بیٹھنے لگی اور بیٹھ کر بولنے لگی۔ جب اس نے حدید کو جاتے دیکھا تو زور زور سے بولنے لگی، کون سی ذمہ داری محترمہ؟ ہماری ذمہ آپ جیسے لاپرواہ لوگ نہیں ہیں۔ وہ وہیں رک گیا اور غصے سے بولا، پلیز سر، آپ مجھے یہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے نا؟ علیزہ نے معصومیت سے کہا۔ حدید مزید کچھ نہیں سن سکتا تھا تو اس نے اسے باہوں میں اٹھا لیا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ علیزہ اس کی حرکت پر دنگ رہ گئی، اسے لگ رہا تھا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ مجھے اٹھایا کیوں؟ علیزہ نے اس کی گردن کے گرد بازو پھیلائے۔ حدید بھی اپنی حرکتوں پر حیران تھا، یہ کیا کر رہا تھا، اور کوئی حل نہیں تھا۔ بولی تو ادھر ہی قبر کھود کر دفنا کے چلا جاؤں گا۔ خاموش رہو، اب آواز نہ آئے۔ حدید غرایا، اسے علیزہ پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ علیزہ کو اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ اس خڑوس کی باہوں کی قید میں پھنس گئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے حدید برا نہیں لگ رہا تھا، اور نہ ہی حدید کو وہ، بلکہ حدید کو اپنے آپ حیرانی تھی کہ وہ اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اسے علیزہ کو اپنے پاس دیکھ کر الگ ہی فیلنگز آ رہی تھی۔ علیزہ، تم ٹھیک ہو؟ حدید علیزہ کو بازو
پھر اٹھائی روڈ پر پہنچا جب مہک اور اس کی چند دوستیں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مہک پریشانی میں پاؤں جلی بلی بنی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت سے پریشان تھی، پتہ نہیں کیسے وہ ان سے الگ ہو گئی تھی۔ تب سے مہک کو بہت ٹینشن ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے حدید پر پڑی، جس کی بازو میں علیزے تھی۔ مہک کا حیرت سے منہ کھل گیا، لیکن ساتھ ہی ایک ہلکی سی مسکان بھی اس کے چہرے پر آ گئی۔ اس نے سر جھکا کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر ہنسی کو قابو کیا۔ سب سے زیادہ ہنسی تو اسے علیزے کی شکل پر آ رہی تھی، جو بالکل مسکین لگ رہی تھی، ساتھ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، کیونکہ آس پاس لوگ انہیں گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، لیکن حدید چہرے پر کوئی تاثر لیے بغیر چل رہا تھا۔ علیزے کو حدید نے نیچے اتارا تو مہک دوڑتی اس کے پاس پہنچی۔ اس نے فوراً علیزے کو گلے لگایا۔ کہاں تھی تم؟ تمہیں پتہ ہے کتنی پریشان ہو گئی تھی میں؟ مہک کی آنکھوں میں نمی تھی۔ علیزہ مسکراتی اس سے الگ ہوئی۔ میں آ گئی ہوں نا اب، اور بالکل صحیح سلامت تمہارے پاس۔ آپ اپنی دوست کا خیال رکھیں، ان کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے اور انہیں بخار بھی ہو گیا ہے، حدید نے سنجیدگی سے کہا تو علیزہ نے ایک نظر حدید کو دیکھا۔ مہک کافی پریشان ہو گئی۔ اس نے علیزے کو سہارا دے رکھا تھا۔ تھینک یو سو مچ، میری دوست کی جان بچانے کے لیے شکریہ۔ مہک نے اس کا شکریہ ادا کیا تو حدید کو ویسے اس لاپرواہی سے کافی غصہ آ رہا تھا۔ آپ لوگ بچی نہیں ہیں، موسم کس قدر خراب ہو رہا ہے، رات بھی ہو چکی ہے، ایسے اکیلے نکلنا پھر لاپرواہی کی حد ہوتی ہے، اپنے دوستوں سے الگ ہو جانا، یہ کہیں کی سمجھداری نہیں میڈم، اور آپ جیسا لاپرواہ انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہاں کھڑی آپ موت کا انتظار کر رہی تھی، کچھ ہو جاتا تو وہ تو آپ کی فرینڈ نے مجھے اپروچ کیا تبھی آپ کو ڈھونڈ لیا گیا، ورنہ آپ ابھی تک فریز ہو چکی ہوتی۔ حدید بھڑک چکا تھا، اسے علیزے پر غصہ آ رہا تھا۔ آئی ایم سوری سر۔ مہک علیزہ کو تھامے ہوئے کھڑی تھی۔ آئندہ سے خیال رکھیے گا، حدید بس اتنا بول سکا۔ علیزہ بس وہاں کھڑی کڑوے منہ بنا رہی تھی، اس کی بے عزتی جو ہو چکی تھی۔ مہک علیزہ کو لے کر آگے بڑھنے لگی۔ علیزہ کی زبان سے ایک سسکی برآمد ہوئی۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ علیزہ چل نہیں پا رہی تھی۔ حدید کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے علیزہ کو پھر سے اٹھا لیا۔ علیزہ کا منہ کھل گیا اور مہک کے چہرے پر ہنسی آ گئی، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ حدید اسے لے کے پاس موجود چھوٹی دکان میں پہنچا، وہاں اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ وہیں پر موجود تھا۔ وہ گاڑی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آیا اور آئنمنٹ مہک کو دے دی۔ مہک نے علیزہ کا شوز اتار کے اس کے پاؤں پہ مساج کیا۔ وہ وہیں بیٹھی تھی۔ بارش کافی تیز ہو چکی تھی۔ اچانک انہیں اس کے ڈرائیور کی کال آئی، جس کے ساتھ وہ وہاں آئی تھی۔ اس کی گاڑی خراب ہو چکی تھی۔ اب ہم گھر کیسے جائیں گے؟ علیزہ نے جب فون کان سے لگایا تو حیران ہو گئی۔ رات ہو چکی تھی اور وہ کافی پریشان تھی۔ کیا ہوا علیزہ؟ مہک نے اس کے چہرے پر ٹینشن دیکھ کے سوال کیا۔ حدید کونے پہ کھڑا مہک اور علیزہ کی باتیں سن رہا تھا۔ مہک جو اس کے پاؤں پر مساج کر کے اسے واپس شوز پہنا رہی تھی، وہ بولی، یار وہ گاڑی پھنس گئی ہے کیچڑ میں اور بارش کی وجہ سے مشکل ہے کہ آج ہم گھر پہنچ سکیں۔ علیزہ نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں کافی ٹینشن تھی۔ اسے اپنی بھابھی کی فکر تھی، کیونکہ الزام تراشی کرنے کا موقع مل جاتا انہیں، اور اوپر سے بارش اور رات بھی ہو چکی تھی۔ کیا یار، اب ہم واپس کیسے جائیں گے؟ مہک بھی اس کے ساتھ والی کرسی پر سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ سب کافی ٹینشن میں تھی، کیونکہ وہاں رات گزارنا تھوڑا مشکل تھا، اوپر سے سردی تھی۔ سب لڑکیاں ٹھٹر رہی تھی سردی کی وجہ سے۔ آپ سب آئیے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، حدید نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ مہک اور علیزہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جب انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو حدید نے مڑ کے انہیں دیکھا۔ علیزہ کو تو وہ دیکھنا کم گھوری زیادہ لگ رہا تھا۔ چلیں، حدید نے اشارہ کیا۔ پر سر، آپ نے آلریڈی ہماری بہت مدد کی ہے، مہک نے آگے بڑھ کے پرسکون لہجے میں کہا۔ دیکھیں سسٹر، اس وقت آپ کو کوئی گاڑی نہیں ملے گی اور یوں کسی کے ساتھ چلے جانا سیف نہیں ہے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، حدید نے سادہ سا جواب دیا۔ مہک تو سمجھ گئی، لیکن علیزہ اس کی باتیں نہیں بھولی پائی اور اس کی گھوریاں اسے ایسا لگتا جیسے وہ اسے زندہ کھا جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی علیزہ کو ان کی بات ماننا پڑی، لیکن مسکین سی شکل بنائے حدید کو دیکھ رہی تھی، جس سے زیادہ خونخوار اس وقت کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ یہ اتنا خڑوس کیوں ہے؟ علیزہ اور مہک کو حدید اپنی گاڑی میں گھر چھوڑنے جا رہا تھا، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی اور علیزہ کو برف میں رہنے کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی مہک کے کان میں دھیرے سے بولی۔ اس کی نظر آگے ڈرائیو کرتے حدید پر تھی، جو کہ چہرے پر سرد تاثر لیے روڈ پر نظریں گڑائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے علیزہ اور مہک دونوں کو کافی ڈانٹا تھا کہ وہ اس قدر غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہیں، جس سے علیزہ کا منہ بن گیا تھا۔ مجھے کیا پتا، لیکن بھائی نے کافی مدد کی ہے ہماری یار، مہک نے بھی اس کی طرف دیکھتے علیزہ کے کان میں کہا۔ علیزہ مہک کے بھائی والی بات پہ چونک گئی۔ یہ تیرا بھائی کہاں سے ہو گیا؟ علیزہ غصے میں بولی۔ اس کی آواز کافی اونچی ہو گئی تھی۔ حدید نے بیک مرر سے علیزہ کو ایک گھوری دی تو علیزہ کو یاد آیا کہ اس نے سب سن لیا ہے۔ علیزہ کو کچھ نہ سوجی تو فوراً بات بدل لی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ سب سن رہا تھا۔ میں عشا کے بھائی کی بات کر رہی ہوں، ہی۔ علیزہ زبردستی ہنستی حدید سے بولی اور مہک کو
کونی ماری تو مہک نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو حدید نے نظریں دوسری طرف موڑ لی۔ وہ کچھ بول نہیں رہا تھا لیکن اسے سب سنائی دے رہا تھا۔ علیزے کا والیوم اتنا اونچا ضرور تھا کہ وہ سب واضح سن سکتا تھا، بس کوئی تاثر نہیں دے رہا، ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کھا جائے گا۔ ڈریکولا کا کچھ لگتا غلط کیا بولا میں نے؟ خڑوس ہی ہے تو یہ۔ علیزہ دانت پیس کر مہک سے آہستگی سے بولی۔ حدید نے واضح سن لیا، دل میں حیران و پریشان تھا علیزہ کی باتیں سن کے کہ کیا بول رہی تھی۔ میں اور ڈریکولا؟ میں ڈریکولا لگتا ہوں؟ او گاڈ، کیا چیز ہے یہ؟ حدید سوچ رہا تھا، چہرے کے تاثرات بالکل نہیں بدلے تھے اور حیران بھی تھا کہ وہ سب سنتے ہوئے چپ کیوں تھا۔ اور ایٹیٹیوڈ چیک کرو، سوچتا ہے بہت ہینڈسم ہونے کا کیا فائدہ جب منہ پہ 12 بجے ہیں۔ سڑو اکڑو، ایک نمبر کا خڑوس انسان ہے یہ، بدتمیز، ایسے بات کر رہا تھا جیسے میں نے اس کا ادھار نہ واپس کیا ہوں۔ علیزہ آہستہ ہی صحیح لیکن دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ مہک ہنسی کنٹرول کرنے کے چکر میں نڈھال ہو رہی تھی۔ مہک کو پتہ تھا کہ حدید سب سن رہا ہے کیونکہ حدید کے تاثرات بدل رہے تھے جب علیزہ اسے برا بھلا بول رہی تھی۔ علیزہ لاپرواہ، اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ حدید اس کی ایک ایک بات سن رہا ہے۔ علیزہ میری بات، مہک نے اسے بتانے کی کوشش کی لیکن علیزہ کہاں سننے والی تھی، اس کی زبان کو بریک لگنے والی نہیں تھی۔ اور ڈرامہ چیک کرو اس کا، کیسے پہلے چلا رہا تھا اور اب جیسے اس کے منہ میں زنگ پڑ کے آئے۔ ڈرامہ نہیں بلکہ پوری فلم ہے۔ علیزہ شروع ہو چکی تھی اور مہک پوری کوشش کر رہی تھی کہ اسے بتائے کہ حدید سب سن رہا ہے، لیکن علیزہ جب شروع ہوتی تھی کہ میری بات سنو، وہ اس کی بات کاٹ دیتی تھی۔ علیزہ جب شروع ہوتی تھی تو اسے بریک کہاں لگنی تھی۔ مہک ایک نظر علیزہ کو دیکھ رہی تھی اور ایک نظر حدید کو، جو اسے کھا جا ہوئی نظروں سے گھور رہا تھا۔ مہک اس کے سامنے اتنا عجیب محسوس کر رہی تھی۔ علیزہ چپ کر جا، تیری باتیں سن چکا ہے وہ ساری۔ مہک نے اسے کونی ماری اور آہستہ سے اسے بتایا تو علیزہ جو کہ بک 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 کر رہی تھی اس کو بریک لگی۔ اس نے جھٹکے سے اوپر مڑ کے دیکھا، وہ بیک مرر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے زندہ نکل جائے گا۔ علیزہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ حدید نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی، علیزہ کا سر سیٹ سے جا لگا۔ جیسے وہ سیدھی ہوئی، وہ آبرو اچکائی، پیچھے مڑ کے اسے دیکھ رہا تھا۔ علیزہ نے ایک نظر مہک کی طرف دیکھا جو اسے گلا کٹنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ علیزہ کو سچ میں لگا کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ آج تو گئی علیزہ تو تھوک نکلتی سیدھی ہوئی تو حدید ابھی بھی اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس نے گرد دیکھا تو اپنی گلی باہر پہنچ چکی تھی۔ مہک دونوں حیرت بھری نظر سے دیکھ رہی تھی۔ چل مہک، لیٹ ہو رہے ہیں۔ علیزہ جلدی سے اتر گئی۔ علیزہ لڑکھڑا رہی تھی لیکن حدید کی نظر سے اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مہک بھی شکریہ کرتی اتر گئی۔ اس کے ہاتھ علیزہ کا کوٹ اور کچھ دوائیاں تھیں جو حدید نے لا کر دی تھی۔ وہ ابھی بھی یونیفارم میں تھا۔ مہک نے اسے سہارا دیا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ شکر ہے بچ گئی، ورنہ یہ انسان مجھے آج زندہ نکل جاتا، علیزہ نے دانت پیستے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ حدید عجیب سا فیل کر رہا تھا، اس کو حیرت ہو رہی تھی کہ آخر ہے یہ کیا۔ رکو، حدید کی باروں آواز ان کے پیچھے گونجی۔ علیزہ نے آنکھیں بند کر لیں، اس کی سانس ہی اٹک گئی تھی۔ مہک کو بھی کافی ڈر لگ رہا تھا۔ جی بھائی، مہک نے پیچھے مڑ کے جواب دیا۔ وہ چلتا ہوا ان تک آیا، مس علیزہ شاہ۔ جیسے ہی اس نے اپنے سامنے حدید کی آواز میں اپنا نام سنا، اسے چونک کے آنکھیں کھولی اور سامنے دیکھا حدید کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مہک مجھے معاف کرنا، آج تیری دوست کا آخری دن ہے، علیزہ نے جھک کے ہلکا سا مہک کو کہا، تبھی اسے یاد آیا۔ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ علیزہ نے حدید سے سوال کیا۔ حدید نے اس کے سامنے اس کا والیٹ کیا۔ علیزہ کبھی حیرت سے والیٹ کو تو کبھی حدید کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو میرا والیٹ ہے، یہ تو گم ہو گیا تھا، آپ کے پاس کیسے آیا؟ علیزہ نے سوال کیا۔ حدید نے فوراً جواب دے دیا، یہ مجھے وہیں ملا تھا جہاں آپ اس سبزی والے سے لڑ رہی تھی۔ حدید کے جواب پر علیزہ دنگ رہ گئی۔ مطلب آپ وہیں تھے؟ علیزہ نہ سمجھی سے اس سے سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ جی وہیں تھا، وہاں سے گزرتے ہوئے آپ کا والیٹ گر گیا تھا، جب تک میں آپ تک پہنچتا آپ جا چکی تھی مس علیزہ، حدید نے سنجیدگی سے کہا تو علیزہ نے جھپٹ کے اس سے والیٹ لے لیا۔ ویسے دوسروں کے والیٹ میں جھانکنا اچھی بات بالکل نہیں ہوتی، علیزہ نے اسے تانا مارا۔ اس نے آگے گھمائی جو بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ علیزہ چپ کر جا، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہماری بہت ہیلپ کی۔ مہک نے علیزہ کو ڈپٹا اور موڑ کے حدید کا شکریہ ادا کیا۔ حدید نے مسکرا کے سر ہلایا تو مہک علیزہ کو لے کے آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ علیزہ کو ابھی بھی تھوڑا سی مشکل ہو رہی تھی چلنے میں۔ حدید اس وقت تک وہیں کھڑا رہا جب تک دونوں گلی میں غائب نہیں ہوئی تھی۔ ویسے بہت بدتمیز ہے تو۔ علیزہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، مہک اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی، کل اسے واپس اسلام آباد جانا تھا۔ مہک علیزہ کو مسلسل ڈانٹ رہی تھی، اس کی ساری باتیں حدید نے سن لی تھی۔
جس کی وجہ سے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ میں کچھ غلط نہیں کہا، کتنا خڑوس تھا وہ۔ علیزہ چاکلیٹ کی بائٹ لیتی لاپرواہی سے بولی۔ مہک نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی۔ یار اس نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ مہک نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو نہ زیادہ اس کی وکیل بن۔ علیزہ نے مہک کو ڈپٹا تو مہک نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں کوئی اس کی وکیل نہیں بن رہی، صحیح بول رہی ہوں۔ کتنی دیر مدد کی اس نے ہماری، اگر وہ نہ ہوتا تو ابھی وہیں سردی میں تو جم چکی ہوتی۔ اس کی وجہ سے آج تو زندہ ہے اور یہاں میٹھی چاکلیٹ کھا رہی ہے۔ ادھر دے، مہک اس کے سامنے بیٹھی ہوئی بولی اور اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ چھین لی اور کھانے لگی۔ علیزہ کا منہ کھل گیا۔ اس نے چاکلیٹ لینے کی کوشش کی لیکن مہک نے اسے واپس نہ دی اور منہ بنا کے بیڈ پر واپس لیٹ گئی۔ ہاں ہاں، لیکن ایک بات تو ہینڈسم بہت ہے وہ۔ اف، علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہک کے چہرے پر ہنسی آ گئی۔ بس تیرے اندر کی ٹھر کی روح جاگ گئی نا؟ مہک نے اس کے سر پر بہت لگائی تو علیزہ نے آنکھ چھوٹی کر کے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ ہاں اب کیا کریں، ہے ہی ایسے، ویسے وہ مجھے پہلے سے جانتا ہے۔ واؤ، میرا والیٹ بھی سنبھال کے رکھا ہوا تھا اس نے۔ واؤ، کہیں اسے مجھ سے وہ پہلی نظر والا پیار تو نہیں ہو گیا؟ علیزہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا تو مہک زور زور سے ہنسنے لگی۔ اسے یوں پیٹ پکڑ کے ہنستا دیکھ کر علیزہ نے کڑوی شکل بنائی۔ تو تو پاگل ہے، پیار اور پہلی نظر میں؟ ہاں ہاں، واہ واٹ اے جوک۔ اسے دیکھ کے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تجھے کچا چبا جائے گا، پتہ نہیں کیسے اس نے تجھے چھوڑ دیا۔ میری بہن اپنی سوچ کی گاڑی کو بریک لگا۔ مہک ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ہنس لے، شرم تو نہیں آتی تجھے دوست کی بے عزتی کرتے؟ علیزہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بے عزتی ان کی ہوتی ہے میری جان جن کی کوئی عزت ہو، اور تیری اور عزت کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ مہک مسلسل اس کی ٹانگ کھینچ رہی تھی کیونکہ وہ یہاں سے بہت ساری یادیں لے جانا چاہتی تھی۔ کیا پتہ کب اس کا واپس آنا ہو۔ شرم کر لے کچھ اور صحیح سے لوٹ کر کپڑے اور جلدی سو جا، صبح جانا ہے تجھے، پتہ نہیں پھر کب ملے گی۔ علیزہ کھڑی ہوتی مہک تک گئی جو کپڑے پیک کر رہی تھی، ساتھ ہنس بھی رہی تھی۔ علیزہ کی بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ علیزہ نے اس کو گلے لگا لیا۔ آئی مس یو یار۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو ترنے لگے۔ اوہ پاگل، اب ایسا منہ نہ بنا، اور ہاں ارمان سے بات کر کے دیکھ یار، تم دونوں کے بیچ کی خلش مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ علیزہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں بالکل پہلے جیسے دوست بن جائیں۔ مہک نے ہلکے سے اپنے سر کو جنبش دی۔ وہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر ہوا کیا تھا ارمان کو جو اسے اتنا اگنور کر رہا تھا۔ بہلاج بیٹا، اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے کمرے میں؟ بہلاج کمرے میں اندھیرا کیے راکنگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں سگریٹ تھا، لمبے لمبے کش لے رہا تھا۔ نادیہ شاہ کمرے میں داخل ہوئی تو سارا کمرہ دھواں دھواں تھا اور لائٹ بھی آف تھی۔ انہوں نے ہاتھ مار کے لائٹ آن کی تو بہلاج کو راکنگ چیئر پر بیٹھے پایا۔ انہوں نے آگے بڑھتے بہلاج سے پوچھا تو بہلاج نے آنکھیں کھولیں۔ مام، آپ یہاں کچھ کام تھا کیا آپ کو؟ اس نے سگریٹ فرش پر پھینکی اور زور سے پاؤں سے کچل دی۔ بہلاج کی آنکھیں لال تھیں اور چہرے پر موجود درد۔ اس کا یہ حال نادیہ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا کس قدر اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ میری جان، کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے رنجیدگی سے کہا جو بلیک شرٹ میں کھلے بٹن، بکھرے بال، چہرے پہ درد، آنکھوں میں ویرانی لیے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ مام، حال تو میرا پچھلے 3 سال سے ایسا ہی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ بہلاج بہت نرم دل اور محبت کرنے والا تھا، اور یہ بہلاج محبت سے نفرت کرتا ہے، بہت زیادہ نفرت۔ یہ دنیا صرف فریب ہے مام، پیسے کی پجاری۔ یہ دنیا، جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو میری حیثیت کچھ نہیں تھی، اور جب آج سب کچھ تو میرے لیے لوگ میرے پیسے کی وجہ سے مجھ سے جڑ رہے ہیں۔ کسی کو مجھ سے نہیں فرق پڑتا، اگر فرق پڑتا ہے تو صرف پیسے سے، اسی لیے بہلاج شاہ آج سب کو اپنے اشاروں پہ نچا رہا ہے۔ بہلاج نے ہنستے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا، لیکن اس کے اندر کا قرب صرف اس کی ماں ہی سمجھ سکتی تھی۔ ان کا بیٹا کس قدر پتھر دل ہو گیا تھا، وہ بیٹا جس کا دل موم جیسا نرم آج پتھر جیسا سخت ہو گیا تھا۔ بیٹا، خدا کے لیے سب بھول جاؤ، اپنی زندگی میں آگے بڑھو، ماضی کی یاد میں کب تک خود کو جھونکتے رہو گے؟ میری مانو تو بیٹا شادی کر لو۔ نادیہ کی باتوں پہ بہلاج بہت زیادہ چڑ جاتا تھا، لیکن آج وہ بہت پرسکون تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے لمبی سانس ہوا کے سپرد کی اور آنکھیں بند کر کے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ ڈونٹ وری مام، شادی تو میں کروں گا، بہت جلد کروں گا، بہت جلد آپ کو ایک بہو مل جائے گی۔ بہلاج نے پراسرار مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے دماغ میں جو چل رہا تھا وہی جانتا تھا۔ اس کی بات پہ پہلے تو نادیہ شاک ہوئی، کیونکہ چند دن پہلے تک تو وہ بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا، اور آج وہ شادی کو تیار تھا۔ کیا سچ میں؟ کون ہے وہ؟ نادیہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، ان سے خوشی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ ہے ایک لڑکی، بہت الگ مقام ہے اس کا میرے دل میں، بہت جلد وہ اس گھر میں ہوگی، میرے کمرے میں ہوگی اور میری باہوں میں قید ہوگی۔ بہلاج نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن آخری بات اس نے دھیمے سے کہی۔ نادیہ شاہ سن نہ سکی، وہ بہت خوش تھی۔ انہوں نے خوشی سے بہلاج کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور خوشی خوشی باہر نکلی۔ میری جان، تمہارا برا وقت بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔
بھلاشا پرسرار ہنستے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پہ موجود تاثرات سے لگ رہا تھا وہ کچھ کرنے والا ہے۔ وہ بالکل کوئی سائیکو لگ رہا تھا جس کے سر پہ کچھ کرنے کا خون سوار تھا۔